नाजरीन आदाब, रियल वेव्स के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं अहम खबरों। सुप्रीम कोर्ट ने हमजिन्स परस्तों की शादी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि पार्लियामेंट को शादी को तस्लीम करने का हक है। अदालत कानून नहीं बना सकती, वो सिर्फ कानून की तशरीह कर सकती है। अदालत ने हुकूमत से कहा है कि इस बात को यकीनी बनाए कि हमजिन्स परस्तों के साथ कोई इम्तियाजी सलूक ना हो। साथ ही अदालत ने कहा कि हमजिन्स परस्त जोड़ों को बच्चा गोद लेने का हक हासिल है। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हुकूमत इस मामले पर एक कमेटी बनाने और इन लोगों को हुकूक फराहम किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने 18 अप्रैल से इस केस की समाअत शुरू की थी, जो 11 मई तक जारी रही। इसी सिलसिले में अदालत में तकरीबन 20 दरख्वास्तें दाखिल की गई थी। आज 5 रुकनी बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। फ़लस्तीन की बुनियाद पसंद ग्रुप हमास ने इंकशाफ किया है कि उसने तकरीबन 200 अफराद को यरगमाल बना रखा है और हमास ने ताज़ा वीडियो जारी की है जिसमें कहा गया है कि वो यरगमालियों के साथ इंसानी सलूक कर रहे हैं। वीडियो में मियां सिकिम नामी 21 साला खातून के हाथ पर आने वाले जख्म की मरहम पट्टी की जा रही है। चंद रोज़ कबल हमास के कारकुनों ने इसराइल में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होकर कुछ लोगों को अगवा कर लिया था। 21 साला मियां इन यरगमालियों में से एक है। एक नामालूम तिब्बी कारकुन इसका इलाज करते हुए वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है। IDF ने इस वीडियो पर एक बयान भी जारी किया। IDF ने कहा कि हमास ने वीडियो को इंसानी हमदर्दी का नुक्ता नज़र पेश करने के लिए जारी किया, लेकिन हकीकत में ये तंजीम जालिम है। इसराइल डिफेंस फोर्स ने इल्ज़ाम लगाया कि हमास बच्चों और ख़वातीन को ले जा रही है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि मियां और हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए अफराद को बहिफाजत वापस लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। मियां एक म्यूज़िक फेस्टिवल में शिरकत के दौरान अगवा किया गया था। म्यूज़िक फेस्टिवल पर हमले में 260 अफराद हलाक हुए थे। मियां के साथ कुछ और लोगों को भी अगवा किया गया। IDF ने कहा कि वो मियां के ख़ानदान के साथ राब्ते में हैं। रियासत महाराष्ट्र मुंबई से गोवा हाईवे पर चपलून में बनाए जा रहे सबसे तवील फ्लाईओवर ब्रिज के बीच में वाक़े 2 ग्रेडर अचानक मुनहदिम हो गए। फ्लाईओवर का ग्रेडर टूटने से आसपास के लोग खौफजदा हो गए। फिलहाल पुल पर काम रोक दिया गया है। पुल गिरने के वाक़े की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। इस वीडियो में पुल के कुछ हिस्सों को नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है। ज़राए के मुताबिक पुल गिरने का वाक़या पीर की सुबह 8:30 पर पेश आया। अचानक अलग सुबह चपलून में मुंबई गोवा हाईवे के 4 लाइन के ज़ेर तामीर पुल का ग्रेडर गिर गया। कुछ देर बाद फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया। पुल पर काम करने वाली क्रेन भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इस फ्लाईओवर ब्रिज में जुमला 46 पिलर्स हैं। सुबह 8:30 पर पुल के दरमियानी हिस्से के 2 ग्रेडर अचानक टूट गए। पुल के 6वें सुतून तक का काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन पीर की सुबह अचानक फ्लाईओवर का ग्रेडर गिर जाने की वजह से जोरदार आवाज़ आई। ताहम दोपहर 2 बजे से 2:30 के दरमियान एक और फ्लाईओवर गिर गया। इसके अलावा इस पर काम करने वाली क्रेन को भी मुकम्मल नुकसान पहुंचा है। खुशकिस्मती की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे की तस्वीर CCTV फुटेज में कैद हो गई है। ज़राए के मुताबिक मुंबई से गोवा हाईवे पर चपलून में फ्लाईओवर का काम चल रहा है। सुबह जब तामीर की जा रही थी कि अचानक जोरदार आवाज़ आई और पुल का एक हिस्सा टूट गया। इस दौरान शहरी जान बचाने के लिए दौड़ते नजर आए। पुल का कुछ हिस्सा गिरने से आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। इस फ्लाईओवर का काम गुज़िश्ता कई माह से जारी है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब पुल गिरा तो धमाके जैसी जोरदार आवाज़ आई।
تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے تب تک تلنگانہ سیکولر ریاست بنی رہے گی۔ جنگاؤں میں BRS پارٹی کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے ریاست کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ ریاست میں امن قائم رکھنے کے لیے BRS حکومت کو دوبارہ اقتدار میں لائیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ایک امن پسند ریاست ہے، 10 سال میں ریاست کافی ترقی کر رہی ہے۔ ہم سے پہلے تلنگانہ میں کانگریس کی 10 سال حکومت تھی۔ کانگریس حکومت نے 10 سال میں اقلیتوں کے لیے 950 کروڑ روپے خرچ کیے اور ان کی حکومت نے 10 سال میں 12,000 روپے خرچ کیے۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ اقلیتوں کے لیے بڑے پیمانے پر اقامتی اسکولز قائم کیے ہیں جس میں اقلیتوں کے لڑکے اور لڑکیاں انگریزی میڈیم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں غیر ملکی باشندوں کی ایک بڑی تعداد نے حکومت کی جانب سے فیملی فیس عائد کیے جانے کے بعد اپنی فیملیز کو وطن بھیج دیا تھا، لیکن اب غیر ملکی اپنی فیملیز کو مختصر عرصے کے لیے یہاں وزٹ پر لا رہے ہیں۔ فیملی کے قیام کے لیے وہ مکان کرائے پر حاصل کر رہے ہیں، نتیجتاً مکانوں کے کرایوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی سلسلے میں سعودی محکمہ شماریات ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں مکانات کے کرائے 19.8% بڑھ گئے۔ محکمہ شماریات نے رپورٹ میں بتایا کہ سال رواں ستمبر کے دوران 2022 کے ستمبر کے مقابلے میں افراط زر 1.7% اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ شماریات نے افراط زر میں اضافے کا سبب مکانات کے کرایوں، پانی، بجلی، گیس اور دیگر فیول مہنگے ہونے کو قرار دیا۔ محکمہ شماریات نے رپورٹ میں کہا ریسٹورنٹ اور ہوٹلوں کے نرخ 2.5% بڑھ گئے۔ ہوٹلوں اور ریسٹورنٹ کے نرخوں میں 2.5% اضافہ فوڈ سروس میں 2.1% اضافے سے ہوا ہے۔ علاوہ ازیں تعلیمی اخراجات 1.8% بڑھ گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہائر ایجوکیشن فیس میں 5.5% اضافہ ہے۔ محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ ثقافتی اور تفریحاتی اخراجات 1.2% بڑھے ہیں۔ اس کی وجہ سے سیاحت اور تعطیلات کی پیشکشوں کے نرخوں میں 6.7% اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ شماریات نے بتایا کہ سبزیوں کے نرخوں میں 6.3% کمی کے باعث کھانے پینے کی اشیاء 0.2% سستی ہوئی ہے۔ تلنگانہ میں 10ویں جماعت کے انعقاد کی تواریخ کو خطیت دے دی گئی ہے۔ محکمہ تعلیمات کے حکام کا کہنا ہے کہ 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات اگلے سال مارچ میں ہوں گے۔ ووکیشنل SSC کے سالانہ امتحانات بھی اسی مہینے میں ہوں گے۔ 11 پرچوں کے بجائے 10ویں جماعت کے امتحانات میں 6 پرچے ہوں گے۔ امتحانات کا مکمل شیڈیول جلد جاری کر دیا جائے گا۔ جنتا دل سیکولر کے سربراہ HD دیوے گوڑا کے لوک سبھا انتخابات میں BJP کے ساتھ اتحاد کرنے کے فیصلے سے پارٹی میں پھوٹ پڑنے کا امکان ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ BJP سے دوستی کے فیصلے سے پارٹی کے 2 حصوں میں تقسیم ہونے کا خطرہ ہے۔ کرناٹک JDS کے صدر CM ابراہیم، جو JDS کو BJP زیر قیادت NDA اتحاد میں شامل کرنے کے سخت مخالف ہیں، انہوں نے پیر کو پارٹی کے کچھ لیڈروں سے خصوصی ملاقات کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی سربراہ دیوے گوڑا سے کہا کہ وہ BJP کے ساتھ نہ جائیں۔ انہوں نے سنسنی خیز تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا جو گروپ ہے وہی اصل JDS ہے۔ JDS کرناٹک کے صدر کی حیثیت سے انہیں ریاست میں پارٹی سے متعلق کوئی بھی فیصلہ لینے کا اختیار حاصل ہے۔ اگر وہ BJP کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں۔ ہم ہی BJP کے ساتھ نہ جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ JDS کے بہت سے MLA ان کے رابطے میں ہیں، لیکن انہوں نے ان کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہر MLA سے ملاقات کریں گے اور مستقبل کی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ شعبہ سیاحت کو فروغ دینے کی مسلسل کوششوں میں ایک اور قدم سعودی ٹورزم اتھارٹی نے مزید 6 ممالک کے شہریوں کے لیے سیاحتی وزٹ ویزے کی سہولت فراہم کی ہے۔ اب سیاحتی وزٹ ویزے 63 ممالک کے شہری حاصل کر سکیں گے۔
ذرائع کے مطابق سعودی ٹورزم اتھارٹی نے بیان میں کہا کہ ترکیہ، تھائی لینڈ، پناما، سینٹ کٹس اینڈ نیویس، شیلرز اور موریشس کے شہری بھی آن لائن سیاحتی وزٹ ویزا حاصل کر سکیں گے۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ویزے کے اجراء میں وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، وزارت حج و عمرہ اور دیگر متعلقہ ادارے تعاون کریں گے۔ اتھارٹی نے بیان میں کہا کہ ان ممالک کے شہری روح السعودیہ پورٹل کے ویزا پیج visa.visitsaudi.com وزٹ کر کے درخواست دے سکیں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزٹ ویزا 1 سال کے لیے مؤثر ہوگا۔ 1 سے زیادہ بار ویزے پر آ کر 90 دن تک قیام کیا جا سکتا ہے۔ وزٹ ویزا ہولڈر کو عمرہ اور زیارت کی اجازت ہوگی، ہر سیزن میں اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ویزا ہولڈر رویل سعودیہ پورٹل سے اہم معلومات، پیکج اور مملکت کے تمام علاقوں کے حوالے سے سیاحتی پروگرام معلوم کر سکیں گے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے سیاحتی وزٹ ویزے کا اجراء پہلی بار ستمبر 2019 میں کیا تھا۔ اس پر سیاحت کے علاوہ عمرہ اور مملکت میں ہونے والی کانفرنس، نمائش اور پروگرام میں شرکت کی جا سکتی ہے۔ 2019 سے اب تک لاکھوں افراد وزٹ ویزے حاصل کر چکے ہیں۔ سعودی عرب نے اور بھی کئی قسم کے ویزے متعارف کروائے ہیں۔ ان میں ٹرانزٹ ویزا بھی ہے جس پر 96 گھنٹے تک سعودی عرب میں قیام کیا جا سکتا ہے۔ یہ ویزا السعودیہ یا فلائنرز سے سفر کرنے پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ٹرانزٹ ویزا سعودی عرب آمد سے قبل حاصل کرنا ہوگا۔ سعودی عرب نے رشتہ داروں اور دوست احباب سے ملاقات کا ویزا بھی متعارف کروایا ہے۔ اس کے تحت مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی اپنے رشتہ داروں، دوست احباب کو عمرہ ویزے پر بلا سکتے ہیں۔ اسرائیل نے منگل کی رات غزہ کے ایک ہاسپٹل میں زبردست بمباری کی جس میں 500 افراد جاں بحق ہو گئے۔ AFP کی اطلاع کے مطابق حماس کے زیر کنٹرول وزارت صحت نے بتایا کہ وسطی غزہ کے ایک ہاسپٹل پر اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 500 افراد ہلاک ہوئے۔ امریکہ میں قائم میڈ گلوبل ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن نے رہائشی زیر سول نے العلی عرب ہاسپٹل پر بڑے پیمانے پر ہلاکتوں والے اسرائیلی حملے کو 21ویں صدی میں طبی مرکز پر بدترین حملہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاسپٹلز پر بمباری بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے، یہ ایک جنگی جرم ہے، یہ طبی غیر جانبداری اور 150 سال پرانے جنیوا کنونشنز کو نقصان پہنچاتا ہے اور مصیبت زدہ مقامی فلسطینی کمیونٹی کو صحت کی دیکھ بھال تک رسائی سے محروم کرتا ہے۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے نئی دہلی میں 69ویں قومی فلم ایوارڈز تقسیم کیے۔ صدر جمہوریہ ہند نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس سال کی انعام حاصل کرنے والی فلموں سے کافی متاثر ہیں، جن میں آب و ہوا میں تبدیلی، لڑکیوں کی تجارت، خواتین پر ظلم و ستم، بدعنوانیاں اور سماجی استحصال جیسے مسائل پیش کیے گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے زور دے کر کہا کہ قومی اتحاد جیسی اقدار کو سینما کے ذریعے پھیلایا جانا چاہیے۔ اس موقع پر اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے حاضرین جلسہ کو بتایا کہ حکومت فلم پائرسی پر قابو پانے کی فلمی دنیا کی کوششوں میں اس کے شانہ بشانہ ہے اور اس نے اس لعنت پر قابو پانے کے لیے سینماٹوگراف قانون تشکیل دیا ہے۔
اداکارہ وحیدہ رحمان کو اس تقریب میں دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر وحیدہ رحمان نے کہا کہ یہ ایوارڈ حاصل کر کے انہیں فخر ہو رہا ہے اور یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ الو ارجن کو پشپا دی رائس کے لیے بہترین اداکار کا ایوارڈ دیا گیا۔ عالیہ بھٹ کو سوانح حیات پر مبنی جرائم سے متعلق ڈرامہ فلم کے لیے اور کرتی سنن کو مزاحیہ ڈرامہ فلم میمی کے لیے مشترکہ طور پر بہترین اداکاراؤں کا خطاب دیا گیا۔ فلم RRR کو بھرپور تفریح فراہم کرنے پر بہترین مقبول فلم کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وویک اگنی ہوتری کی ہدایت یافتہ کشمیر فائلز کو قومی یکجہتی پر بہترین فلم کا نرگس دت ایوارڈ دیا گیا۔ اسمبلی انتخابات کے شیڈول کی اجرائی کے بعد سے جاری پولیس کی تلاشی مہم میں تلنگانہ میں بھاری رقم ضبط کی جا رہی ہے۔ چیک پوسٹوں پر کرنسی نوٹوں کے بنڈلز برآمد ہو رہے ہیں۔ پولیس نے کئی کلو گرام سونا اور چاندی ضبط کر لیا۔ تلنگانہ کے انتخابات کا شیڈول 9 اکتوبر کو جاری کیا گیا تھا، تب سے اب تک پولیس نے 101 کروڑ کی نقدی ضبط کی۔ قابل ذکر یہ ہے کہ صرف 10 دنوں میں 100 کروڑ سے زیادہ کی کرنسی ضبط کی گئی۔ اس کے علاوہ 71 کلو سونا اور 429 کلو چاندی ضبط کی گئی۔ 2.60 کروڑ مالیت کی شراب ضبط کی گئی۔ اس کے علاوہ 3.42 کلو گرام گانجا بھی ضبط کیا گیا۔ نامے میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے